डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? ठीक है जी, लफज से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ रोज़ तो नहीं कहना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं मरीज जो कहते हैं लफज से फ़ायदा हुआ। हाँ? एक आज में मरीज आया था जो काफ़ी देर से उसको मतली की शिकायत होती है, कुछ सालों से, अच्छा, 5-6 साल से कह रहा था। ठीक है, तो एपिकाक उसको मैंने दी थी ठीक है, 6X में, तो आज कहता है काफ़ी फ़र्क है। फर्क पड़ गया? आज ही आया था लफज अच्छा। से, तो कुछ थोड़ी बहुत उसको पिपली भी दे के देखें। नहीं, मजाक ही कर रहा। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि वो हमल की वजह से होती हो। कोई डिसऑर्डर होता है जो हर हाल हार्मोन्स की वजह से, ठीक, तो मर्दों को भी डिसऑर्डर अपनी जगह हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई करें, उस पर ये भी तजुर्बा हो जाएगा। अच्छा, हाँ? इंशाल्लाह। उसको बताना ना पिपली क्या चीज है। ठीक है। एक सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ से एक माजरत का खत मिला था। वो ये कि मैंने पूछा था, सवाल मैंने ये किया था कि थर्ड नर्व कौन सी होती है? हाँ, थर्ड नर्व पूछी थी जी हुजूर। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने जो नर्व बताई उस पर कुछ मुझे ताज्जुब हुआ था, क्योंकि मेरे जहन में तो और थी कुछ, लेकिन वो बहरहाल जिस तरह उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैंने उस दवाई का असर भी कहा कि यह होना चाहिए। मेरा तजुर्बा तो नहीं है, मगर करके देखना चाहिए कि आया इसमें मुफीद होगी कि नहीं। मगर बाद में डॉक्टर साहब ने बताया कि दरअसल लफ्ज़ थर्ड से उनको गलती लगी है। जी जी ज़रूर, वो 3 का ट्राई बन गया ना नाम, तो हाँ। इस तरह से मुझे ट्राइजेमिनल ख्याल आया, वरना गलत है इस वो। पर उन्होंने जो खत लिखा है उसकी तफसील मैं आपको सुना देता हूँ। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं, ये सब क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। ठीक है, क्रेनियल, जी क्रेनियल है लफ्ज़? जी ज़रूर, CRANIL, हाँ हाँ, जी ज़रूर। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं। एक है ऑल्फैक्टरी जो नाक को फीड करता है और नाक से ताल्लुक़ रखता है, सूंघने की। एक है ऑप्टिक जो नज़र से ताल्लुक़ रखता है। एक है ऑक्यूलोमोटर, करेक्ट। और जो बोलने की मसल्स कंट्रोल करते हैं ना, नज़र के जो मसल्स हैं, हाँ, जी, कंट्रोल करते हैं उसको, डेले को, हाँ हाँ, डेले को, जी ज़रूर। नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले जो हरकत, डेले को सुकेड़ना खोलना, उससे ये तीसरा जोड़ा है। और दरअसल वो थर्ड नर्व का आंख से ताल्लुक था, जी यही थी वो। जी ज़रूर, ठीक है ना? बिल्कुल हाँ। ज़रूर। वो जो फेशियल न्यूरोलजिया होता है, जो इसमें वो 3 शाखों में नर्व तकसीम होती है, वो ये नहीं है। जी ज़रूर, ठीक, ठीक है ना गलत बात? था, जी। और फिर है ट्रोक्लियर, ये कौन सी है? ये कान का जो ट्रोक्लिया है उसको कंट्रोल में रखती है। जी ज़रूर, फिर ट्राइजेमिनल, जी, ये कौन सी है? ये वो है ना जो मैंने बताई थी, ये जो इसका नाम ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल ठीक है, है, वो ठीक 3 से ट्राई थर्ड वो जो था उससे वो हुआ। मैं समझ गया, ठीक है। जी, जी, 3 और शाखा। फिर एब्डुसेंस, जी, ये कौन सी है? ये भी हुजूर, ये मैं अर्ज कर दूं, वो जो हुजूर ने फरमाया ना ऑक्यूलोमोटर जो थर्ड नर्व है, हाँ हाँ, वो जो डेला है उसकी मूवमेंट्स को जो मसल कंट्रोल करते हैं ना हुजूर, उसके लिए भी है कि ऊपर नीचे हाँ, करना हाँ, इस तरफ, हाँ, ठीक है। और फिर आयरिस को भी कंट्रोल करती है, ठीक वो है। ऑक्यूलोमोटर थर्ड है। ये वो तो थर्ड हुई ना, जी। ऑक्यूलोमोटर। जी, ये मैं और पूछ रहा ये हूँ, ऑब्ड्यूसेंस जो है उसी का एक जो मसल है आई का, उसको ही कंट्रोल करती है। फिर वो ये ऑब्ड्यूसेंस भी उसी को, ये उससे छठी नर्व भी, छठा जोड़ा भी जी जी हुजूर, उसी से ताल्लुक रखता जी है। हुजूर। अच्छा, तीसरे ये दो में फर्क क्या है? वो हुजूर जो एब्ड्यूसेंस है, ये जो टेढ़े मसल होते हैं उनको ये कवर करती है। जो टेढ़े बिगड़े हुए मसल, इसको कहते हैं हुजूर जो राइट एंगल पे नहीं मूव करती, यानी जो क्या उसे कहना चाहिए, डायगोनल मूवमेंट में उसमें ये काम आती है। जी हुजूर। और वो जो प्लेनर मूवमेंट्स हैं, एक प्लेन की मूवमेंट राइट से लेफ्ट, उसमें पेरिनर्व काम आती है। जी हुजूर, ऑक्यूलोमोटर। जी हुजूर। अच्छा, और फिर है फेशियल, जी हुजूर।
وہ جو نیورلجیا ہوتا ہے وہ فیشل نیورلجیا ہوتا ہے جی وہ اسی وہ فیشل نرو سے تعلق رکھتا ہے. جی اس کی شاخیں ہیں کریکٹ یہاں آ کے یہاں پھیلتی ہیں سارے ادھر ادھر, جی لیفٹ اور رائٹ دونوں الگ الگ ہیں. جی ضرور. اور پھر ویسٹیبولو کوکلیا جی یہ بھی ایئر ویسٹیبولو نہیں ہے ویسٹیبیول آکولر. جی ضرور. پڑھیں گے کس طرح اس کو؟ ویسٹیبولو کوکلیئر. کوکلیئر سر جی کوکلیا میں سمجھ گیا. ایئر کا ویسٹیبولو کوکلیا کریکٹ. جی ضرور. یہ کس کا ہے؟ یہ پھر کان کے جو ویسٹیبول ہے اور اس کا کوکلیا جو اس کے اندر اندرونی ویسٹیبولو کیا ہوتا ہے؟ انر ایئر کا جو ویسٹیبولو کس کو کہتے ہیں؟ ویسٹیبیول. ویسٹیبیول کس کو کہتے وہ ہیں؟ انر ایئر کا ایک پارٹ ہے جس میں. کون سا پارٹ؟ انر ایئر میں 2-3 پارٹس ہوتے ہیں. اب اس کی شکل بتا کے یو شیپ کا ہوتا ہے نا جی جو انر ایئر جی جس کے اندر وہ لیکوڈ جی گھومتا ہے اور بیلنسیلیا اس کی حرکت کی وجہ سے جی ضرور. بیلنس کا احساس دلاتے ہیں. جی اس کی بات کر رہے جی ہیں؟ ضرور. ہاں اس کے جو مختلف پارٹس ہیں ان میں سے ایک ہی ان میں ہے. سے ایک. جی ٹھیک ہے اس لیے نہ ہی پوچھا جائے تو بہتر ہے اور پھر جو تصحیح کرنی پڑتی ہے. اور وہ جو مشہور نرو ہے واگس وہ ویگس 10ویں نرو ہے وہ 10ویں نرو ہے. جی ضرور. یہ جو معدے اور دل کو فیڈ کرتی جی ہے ضرور. دونوں طرف اور سارے جسم میں بھی گھومتی ہے. جی ہاں یہ ان سارے جسم میں تو نہیں صرف یہ اس کو ہی. ایک کنارہ معدے میں جاتا ہے ایک دل میں جاتا ہے. جی ضرور. ٹھیک ہے. واگس اس کو اس لیے آوارہ کا معنی رکھتا ہے نا. جی اس لیے میں سمجھا تھا باقی جسم میں بھی گھوم جاتی نہیں ہے. ضرور نہیں. تو آوارہ کو کہہ دیتے ہیں بیچاری کو. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جی دل اور معدے سے آوارگی کا تعلق ہے کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ایکسیسری کون سی ہے؟ یہ ایکسیسری یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. اور ہائپوگلوسل گلوسوفرنجیل ایک رہ گئی ہے جی. گلوسوفرنجیل جو ہے یہ فیرنکس اور اوپر زبان کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو مگر یہ ہائپو ہے یہ ہائپر نہیں ہے. حضور نمبر 9 جو تھی نا وہ مس کی تھی ہم نے. گلوسوفرنجیل گلوسوفرنجیل مس کر دی. ہاں پھر 10ویں آ گئی واگس جی اور پھر اس کے بعد ایکسیسری اور پھر ہائپوگلوسل. ہائپوگلوسل جو زبان کا نچلا حصہ ہے نا جو اس کو سپلائی کرتی ہے وہ گلوسوفرنجیل پچھلا حصہ. ہائپو میں تو نچلا حصہ بڑا ہوتی ہے نا ڈپریشن. جی نچلا ہی. ٹھیک ہے جی آج کیا پڑھانا ہے؟ پیرک ایسڈ ڈاکٹر صاحب بولیں. سارے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب بھی لے جانا. ڈاکٹر صاحب بھی لے جانا بتائیں جلدی سے. بہت سی دوائیاں کیا بہت سی دوائیاں فلورک ایسڈ نہیں شروع کس سے کریں؟ پکنک ایسڈ پڑھانا ہے یا پڑھا چکے ہیں؟ پڑھانا ہے جی پڑھانا ہے. شروع کر دیتے یہ سب دوائیں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. پکنک ایسڈ زیادہ تر تو استعمال کرتے ہیں ہم جو بال چر جس کو کہتے ہیں جو بعض جگہ سے بالوں کا گچھے کا گچھا اتر جاتا ہے اور گول پیچ خالی ننگا ہو جاتا ہے اور اس طرح تیزی سے بال اکھڑتے ہیں. بعض سارا سر گنجا ہو جاتا ہے. اس چیز کو بال چر کہتے ہیں. یعنی بال کی کوئی بیماری جس کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا قصہ ہے. عام طور پر یہ رنگ ورمز سے تعلق ہے اس کا کیونکہ رنگ ورمز ہی ہیں جو اس کو کھا کے رنگز بھی بناتے ہیں ارد گرد سارے. اس میں بعض دوسری دواؤں کے ساتھ پکنک ایسڈ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. کیا پڑھ لیا پڑھا چکے ہیں؟ کیا پڑھایا نہیں تھا باقاعدہ ایلوپیشیا کے تعلق میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. جس کو میں بادشاہ کہہ رہا ہوں انگریزی میں اس کا نام ایلوپیشیا ہے اور اس میں بہت مفید ہے. یہ کہتی ہیں ہمیں پڑھا دیا. لو جی کتاب میں چھپ چکا ہے یہ. اس کو نکالنے اس طریقے سے. اور پیلو کارپس پڑھا چکے جبرنڈی. یہ بہت ہی گلینڈز کو سٹیمولیٹ کرنے والی دوائی ہے پیلو کارپس. اس کو جبرنڈی کہتے ہیں. یہ گلینڈز کو اتنا ایکسائٹ کر دیتی ہے کہ لعاب بہت نکلتا ہے اس سے. بے حد تھوک جیسے کہ اندر کارخانہ بن گیا ہو تھوک بنانے کا. یہ اس کی نمایاں علامت ہے اور موسٹ ایفیشینٹ ڈائفریٹک ہے یہ.
hot flushes, nausea, salivation, profuse perspiration. औरतों में पिलोकार्पस का इस्तेमाल आमतौर पर मेनोपाज कहलाते हैं, मेनोपाज में ये मैंने देखा है मुफीद है। मेनोपाज में आमतौर पर जब रुंडी या पिलोकार्पस की अलामतें मिलती हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, मतली भी होती है, सेलिवेशन बहुत जो मैं बयान कर चुका हूँ, और सेलिवेशन सब में ज़रूरी नहीं, मगर बाज़ को जब चेहरे तमतमाते हैं तो थूक भी बहुत तेज़ी से बहुत निकलना शुरू हो जाता है। ये अगर सारी अलामतें हों तो फिर तो जबरंडी या पिलोकार्पस पक्का इलाज है उसका। अगर इनमें से बाज़ हों और बाज़ ना हों तो फिर दूसरी दवाएं हो सकती हैं। ख़ास तौर पर पिलोकार्पस में ग्लैंड्स की ओवर एक्टिवेशन, जो लुआब बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, वो ज़रूरी है। अगर वो खुश्क हों तो फिर पिलोकार्पस का ख्याल न करें। फिर जो दूसरी दवाएं हैं, पस्टिल्ला, बेलाडोना वगैरह, इस किस्म की दवाएं उस मौके पर काम आ सकती हैं। और इसमें जो ग्लैंड्स हैं मुंह के, लुआब के और पसीने के, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी उनमें तहरीक पैदा हो जाती है। इसलिए पसीने में भी शराबपूर हो जाता है मरीज़, और मुंह से भी लुआब बहुत निकलता है। जिन लोगों पे तजर्बे किए इन्होंने, वो कहते हैं कि पसीना और मुंह का लुआब जब देखा पैमाने में डाल के, तो कुछ अरसे के अंदर एक ही डोज ने आधा गिलास भर दिया। इस कदर तेजी के साथ पसीना और लुआब जारी होता है। इसलिए जहां ये ना हो वहां जबरंडी को सोचने की जरूरत नहीं है। बाज़ों को ख़ास तौर पर पुराने बुखारों के मरीजों को नाइट स्वेट्स होते हैं, और अमूमन सिल के मरीजों में ये बहुत मिलता है। कैंसर के मरीजों में भी, जो एडवांस स्टेजेस हो जाएं, उनमें भी रात को बदन पसीने से शराबूर हो जाता है। उसके लिए जबरंडी बहुत मुफीद बताई जाती है, ख़ासतौर पर कंजम्पटिव्स के लिए, जो जिनको सिल हो गई हो। मम्स में आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तो मुझे ख्याल भी नहीं आया कभी, यहाँ देखे भी नहीं मम्स, मगर एक दो दफ़ा आए थे केसेस मम्स के, कोई 2-3 साल पहले की बात है। रबा में बहुत होता था, पिलोकार्पस उसे बहुत काम आती है। कंपेरो में पिलोकार्पस क्यूरेटिव नहीं है, मगर उसको अलामतों को नरम कर देती है, ज़्यादा आसानी से वक्त गुजर जाता है। अगर आंखें जल्दी थकती हों और मामूली सी कोशिश से भी, यानी नज़र पर जोर डालने से भी गहरी थकावट पैदा हो जाए, उसमें पिलोकार्पस बहुत मुफीद दवा है। बाज़ ये होता है कि जो नज़र बार बार धुंधलाती है। बाज़ मरीज़ हैं जो बताते हैं कि वैसे नज़र हमारी ठीक है, लेकिन कुछ अर्से के बाद बेफाक सी हो जाती है, आंख को झटका दे के ठीक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसके जो थकावट की वजह से वो मसल जो फोकस ठीक रखने के लिए काम करते हैं, वो थक थक कर रिलैक्स होते जाते हैं, और अचानक जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फोकस बदल जाता है। और ये टिपिकल इसका इस मरज़ टिपिकल जबरंडी या पिलोकार्पस का मरज़ है। एक और दवा भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले, मुझे अब याद नहीं, मगर याद आ जाए कि जब बार बार नज़र थकती हो। है एल्यूमिनिया था या रूटा था? हाँ, रूटा मुझे याद पड़ता है, लेकिन बाद देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसमें बहरहाल नुमाया है ये पिलोकार्पस में।
vision to comes becomes होगा, मैंने कहा बशार साहब आपने लिखा vision to comes, vision becomes indistinct every few moments, ये मैं बयान कर चुका हूँ आपके सामने। हाँ, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है इसमें, बाज़ लोग अगर कुछ देखें तस्वीर कुछ देर तक या टेलीविज़न, तो आंखें बंद भी कर लें तो तस्वीर सामने रहती है, और बच्चे बाज़ जो बीमार इस किस्म के नर्वस हों वो इससे काफ़ी परेशान होते हैं। और ये जो कैफियत है, आंख बंद करके पहली तस्वीर का फ्रेम सामने रहे और कुछ देर नज़र भी आती रहे, ये भी पीलो कार्पस से ताल्लुक़ रखती है। इसका मतलब ये है कि वो रेटिना में जो तस्वीर आई है वो फ़ौरन मिटनी चाहिए, मिटती नहीं। हो सकता है उसके मिटने से भी किसी ज़हनी कोशिश की ज़रूरत होती हो जो खुद होती है, और ये जो कि सारे प्रोसेस को हल्का कर देती है, इसलिए वो तस्वीर मिटाने का जो निज़ाम वो भी बिगड़ जाता है। एक ही सफ़ा मोटा है या दो सफ़े जुड़े हुए हैं? दो सफ़े जुड़े हुए हैं इसलिए कि वो दूसरी तरफ लिखा गया है। हाँ, इसमें जो इसहाल की कैफियत है वो भी पानी के अखराजात ज़्यादा होने के नतीजे में तबन अंतड़ियाँ भी चल पड़ती हैं, लेकिन उसमें दर्द नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक इन्फॉर्मेशन से नहीं है, अंदरूनी कैफियत है कोई, इसलिए इसमें डायरिया होगा बहुत पानी वाला, मगर दर्द नहीं होगी या दर्द नहीं होगा। सिर्फ जो गुर्दे हैं उनके अमल को ये सुस्त कर देती है, और गालिबन दूसरी सब तरफें जारी हो जाएं तो गुर्दे वैसे भी एक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए गुर्दों से फिर अखराज कम हो जाएगा। जब पसीना ज़्यादा है तो पेशाब आमतौर पर कम हो जाता है, इसका तभी नतीजा है ये। और बाज़ सूरतों में जब बाज़ जिस्म के अज़ा में ज़्यादा पसीना हो तो उसमें भी काम आती है, मगर जो पाँव का पसीना है उसमें सल्फर वगैरह दूसरी दवाएं हैं जो पहले ज़हन में आनी चाहिए। अच्छा, प्लेटिनम अब पढ़ाने लगा हूँ मैं इसको, ये औरतों की दवाओं में बहुत शोहरत रखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल निस्बतन कम होता है, क्योंकि इस मिजाज की औरतें पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थीं। अब कुछ ज़माना बदल गया है, इसलिए उस किस्म की मुतकब्बिर और सिर चढ़ाई हुई औरतें जो हर चीज़ से अपने आप को ऊँचा समझें और ऊपर से नीचे देखें हर चीज़ को, ये शाज़ के तौर पर पैदा होती हैं आजकल। मगर एक ज़माना था जब यहाँ भी मसलन एरिस्टोक्रेसी का ज़माना था, और अमेरिका में भी जब खूब दौलत आई थी, नई नई गोल्ड की दौलत वगैरह, तो जो अमीर ख़ानदान की औरतें थीं उनके दिमागों को ये चढ़ जाती थी, बचपन से सोने का चमचा ही देखा मुँह में, तो उससे जो तबीयत पैदा होती है उसको प्लेटिनम की तबीयत कहते हैं। और प्लेटिनम सब धातुओं में से महंगी धात भी है, और अजीब बात है कि प्लेटिनम के जहर से वही अमारत का नशा चढ़कर औरत के मिजाज को बिल्कुल फ़िरौनी मिजाज बना देता है, मगर फ़िरौनी नहीं बल्कि मुतकब्बिर है, सिर्फ नखरा नाक चढ़ा हुआ हर वक्त कि मैं बहुत ऊंची हूँ। ये चीज़ है, ये प्लेटिना की खास अलामत है। इसकी जिस्मानी अलामतें मैं बताता हूँ। वो मैं बयान कर चुका, कहता है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ड्रग इज प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ। ये तो हो चुका है। कंटेम्प्चुअस मूड, ये भी बता चुका हूँ, नाक चढ़ा हुआ और सबको नीचे देखना। छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाना,
ایسی باتوں پہ زیادہ سیریسلی موڈ بدل لینا جو معمولی عام باتیں ہوتی ہیں، آپ ہلکی مذاق کی بات کریں تو اس پہ پارا چڑھ جائے کہ میری بےعزتی ہو گئی ہے. جو جسمانی امراض ہیں ان میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور اعصاب کا اعضاء کا کانپنا، بازوؤں کا اور ٹانگوں کا چھوٹی سی بات پر بھی، اور موت کا خوف بڑی جلدی آ جاتا ہے. یہ دراصل ایک ہی نفسیاتی مرض کی مختلف حالتیں ہیں. بنیادی طور پر وہی چیزیں جو پہلے بیان کر چکا ہوں. اپنی امپورٹنس کی وجہ سے تھوڑے سے مرض سے بھی سمجھے کہ اب میں گیا، اور ہر وقت خطرہ بدن کو، جان کو. یہ اس کی ذہنی علامتیں ہیں، اور جو بدنی علامت ہے وہ بھی اس کا نتیجہ ہی ہے. ایکسائٹمنٹ میں دل دھڑکے گا، لازمی بات ہے. ایسی عورت کو تھوڑی سی بات کے اوپر یا ہسٹیریا ہو جائے گا یا بدن کانپنے لگ جائے گا. اور ایک یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں. خامن دفتر گیا تو نہیں واپس آتا کہ نہیں. اس میں مذہبی پاگل پن بھی بہت پایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ خیال دماغ میں جم جاتا ہے کہ میں کسی اور ریس سے تعلق رکھتی ہوں، کہ انسانی ریس کی نہیں ہوں بلکہ وہ ایلین ہوں. یہ چیزیں پھر پاگل پن کی طرف لے جاتی ہیں، اور بالآخر اگر اس کا وقت پہ علاج نہ ہو تو عورت ایسی پاگل ہو جاتی ہے، مگر وہی پاگل ہو کے ملکہ ہی بنی رہے گی. اور باقی اس کے اندر جو علامتیں ہیں، جنسی علامتیں، وہ ہر سمت سے ملتی ہیں. اس کے جو کریمپس ہیں یعنی تشنج، وہ رفتہ رفتہ شروع ہو کر پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نمنس بھی آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگتی ہے. یعنی جلد نم ہوتی جائے گی اور مسلز میں اسپیزم آئے گا جو شدت اختیار کرتا چلا جائے گا. خون کا اخراج عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. ناک سے جو سیاہ رنگ کا خون بہے گا وہ جمع ہوا لوتھڑوں کی صورت میں بھی نکلتا ہے، اور یہ اسپیزم یا تشنج ہے یہ ناک کی جڑ میں بھی ہوتا ہے. یعنی اندر جا کے وہاں تشنج ہوگا، اور یہ لوکلائز چھوٹا سا تشنج ہے جو درد بہت پیدا کرتا ہے. کرالنگ اور نمنس میں بتا چکا ہوں. یہ چہرے میں مختلف جگہ کیفیت یہ باقی جسم کے مقابلے پر زیادہ ہوتی ہے. ایک اسٹیریلٹی کی قسم میں یہ بہت مفید ہے، خاص طور پر اوویرین خرابی ہو. اور اسٹیریلٹی ایسی ہے جو لمبی چلی ہوئی ہو اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے ڈاکٹروں کو، اور اس کا اگر تعلق جنسی تحریک کی آسانی کے ساتھ ہو، جلدی تحریک ہو، تو پھر اس موقع پر اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور بعض اسٹیریلٹی ایسی ہیں جن میں بہت لمبا چلتی ہیں، ڈاکٹروں کو اس پہ بھی سمجھ نہیں آتی. اگر ان کا لیکوریا سے تعلق ہو جو پانی بہنے والا، تو اس کا میں بتا چکا ہوں نا آپ کو، کیا نام ہے؟ بوریکس. ہاں، بورک ایسڈ نہیں، بوریکس. ٹھیک ہے. اور کون سی بتائی تھی آپ کو اسٹیریلٹی میں؟
उस्तिलाबों में तो सारा सर रहम की अंदरूनी हालत बिगड़ी हुई होती है। मैं आपको बताया था कि अगर स्टेरिलिटी लंबी हो और कुछ समझ ना आए तो उसमें 1-2-3 दवाएं मैंने आपको बताई थी। उनमें एक ये थी जो है, एक ऑक्सैलिक एसिड थी, ये कौन सी थी, वोएक्स तो थी लेकिन सीपिया में भी बाज़ दफ़ा एक ही खुराक से हैरत अंगेज असर पड़ता है जिनमें बाकी दवाएं काम न कर रही हों, मगर सीपिया में ऐसी मरीज़ा का मिजाज ओवर वरीज या परेशानियां लंबी अरसे की, उनके नतीजे में अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसी औरतें अगर इनका शादी के बाद लंबे अरसे में ब्रेक डाउन हो तो उसका स्टेरिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर इस मिजाज की लड़कियां हों और वो अपनी अंदरूनी नर्वस परेशानियों की वजह से जवाब दे जाएं तो उनमें स्टेरिलिटी हो सकती है। उसका इलाज सीपिया है असल में। यूट्रस में हर किस्म की इसमें खराबियां मिलेंगी। सिस्टिक ट्यूमर्स भी हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स भी हैं, और पेल्विस का नीचे की तरफ बहना, लटक जाना भी है, और पॉलिपस मिलते हैं। यूट्रस से हेमरेज हो जाना और मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होना, और बहुत ज़्यादा होने के बावजूद स्याही माइल होता है, जबकि आमतौर पर जो ज़्यादा फ्लो होते हैं वो सुर्ख या पिंकिश हो जाते हैं, मगर इसमें ज़्यादा होने के बावजूद स्याह रहता है और क्लॉट्स भी मिलते हैं उसमें। बाज़ दफ़ा 14 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा गायब हो जाते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ टुकड़ों में आपको बताएंगे, और एक दवाई मौजूद उससे नहीं याद आती। प्लेटिना में मिजाज ज़रूरी है देखना। अगर सादा सी नेक तबीयत की बच्ची हो, उसको चाहे 14 दिन के बाद आए या कोई और अलामत हो, उसमें प्लेटिना काम नहीं करेगी, उसकी अलग दवाई ढूंढनी होंगी। प्लेटिना टिपिकल मिजाज की दवा है असल में। वो मिजाज मिलेगा तो ये चाबी की तरह काम करेगी। वही एक तकब्बुर, एक नखवत, एक नाक के नीचे ना रखना, किसी को नाक में मक्खी ना बैठने देना, और अपना इन्फ्लेटेड ख्याल कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये जहाँ मिलेगा वहाँ प्लेटिना काम करेगी। रेडियम, रेडियो ब्रोमेटम भी है, रेडियम ब्रोमाइड भी होता है। जिसको हम रेडियम कहते हैं ये रेडियम ब्रोमाइड है। ये अजीब अजीब तरीके से डॉक्टरों ने दवाएं बनाई हैं। वो जहाँ रेडिएशन देते हैं, रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है जिन कमरों में, वहाँ 18 लाख वो जो उसका मेजर है, जो भी जिस कमरे में रेडियो एक्टिविटी का मेजर जिस तरह वो नापते रहे, मुझे पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है, उसमें 18 लाख तक पहुंचा था। उस कमरे की फिजा से उसको घोल के लिक्विड में शेक करके उससे जो दवा बनी है उसको हम रेडियो ब्रोमेटम कहते हैं। और जिस तरीके से दवा बनी है वो बज़ाहिर तो पागलपन ही लगता है, लेकिन काम करती है ये दवा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लताफतें हद तसव्वुर से आगे निकल चुकी हैं होम्योपैथी में, इसलिए जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि कैसा मुमकिन है, उससे फिर भी दवा बन जाती है। ये अजीब गरीब चीज़ है। इसके जो आमतौर पर इस्तेमालात हैं, चेहरे के कील, मुहासे, फुंसियाँ और बच्चादानी में बच्चे की बजाय मोल्स पैदा हो जाना, एक डेड सा फीटस, और इसके अलावा
اس میں کینسرز بھی شامل ہیں. مختلف قسم کے کینسرز میں مدد کے طور پر ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں. باقی جو علامتیں میں نے تجربے میں دیکھا ہے یہ گپیں ہیں ساری. ان علامتوں پر ریڈیو برومیٹر کبھی بھی نہیں سمجھ آتی. بس یہ کہ سیویئر پین اور رائٹ آئی اسپریڈنگ بیک ٹو آکسیپورٹ وائلنٹ ٹرائی فیشل نیورلجیا ایورشن ٹو سویٹس بیلچنگ آف گیس، یہ ساری باتیں ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. اس لیے ان کے چکر میں پڑھ کے آپ ریڈیو برومیٹم کے استعمال سے محروم رہ جائیں گے. شاید ہی آپ کو شاید علامتوں سے رہنمائی ہو. موٹی بات یہ ہے کہ وہ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ جو لمبے عرصے تک رہ جائیں اور ان میں کرونیسٹی پیدا ہو جائے، اور کینسر کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو مددگار کے طور پر اگر ریڈیو برومیٹم دی جائے تو اچھے فوائد بتائے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور چہرے کے کیل محاسوں کے لیے تو میرے تجربے میں آ چکی ہے، یہاں بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں ہم، بہت مفید ثابت ہوئی ہے. سارکولیکٹک ایسڈ ایک بہت دلچسپ دوا ہے. یہ وہ تیزاب ہے جو دودھ کا تیزاب کہلاتا ہے، مگر ایک وہ دودھ کا تیزاب ہے جو معدے میں ملتا ہے، لیکٹک ایسڈ، اور دودھ پینے والوں کے بچوں کے بھی بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے تو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے جو مسلز کے اندر جب انرجی استعمال ہو جائے تو جو تیزاب ریلیز ہوتا ہے وہ سارکولیکٹک ایسڈ ہے. اس کی لیکٹک ایسڈ کے ساتھ روٹیشن میں فرق ہے. سارکولیکٹک ایسڈ کی روٹیشن ایک طرف ہوتی ہے مالیکولز کی، اور اس کی دوسری طرف ہوتی ہے. تو یہ اعصاب کا ٹونک ہونا چاہیے. یعنی جو جسم ٹوٹتا ہے، جب اعضاء میں جب بھی آپ کو حرکت دیں تو اس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے، جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ سارکولیکٹک ایسڈ ہے. اور اس وجہ سے اس کا ارد گرد وہاں یہ سوزش بھی پیدا کر دیتا ہے بعض دفعہ بدن میں، اور یہ تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اکثر سارکولیکٹک ایسڈ کے اثر سے ہوتی ہے. اس لیے یہ تجربے میں لا کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم زیادہ کام کرنے والوں کو، کھلاڑیوں کو سارکولیکٹک ایسڈ دے کے دیکھیں تو کیا کھیلنے اور مشقت کے بعد ان کے جو عام تھکاوٹ کے اثرات ہیں ان میں کوئی کمی آئی یا فرق پڑا کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے. اور ایک دفعہ اس دورے کے دوران میں نے سائیکلنگ والے کے دوران سارکولیکٹک استعمال کر کے دیکھی تھی، تو مجھے تو محسوس ہوا تھا فرق. اچھا، بغیر سائیکلنگ کے؟ بغیر سائیکلنگ، تھکاوٹ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی تھی آپ کو؟ تو میں نے یہ اس کی خوراک لی تھی. تھکاوٹ کیوں ہو رہی تھی؟ کب ہو رہی تھی آپ کو؟ ذہنی طور پر. ذہنی؟ اس میں اس نے بغیر ورزش کے اس میں بھی کام کیا، نمایاں فرق تھا. میں نے تو بہت نمایاں فرق دیکھا. مثلا ہالینڈ میں عام طور پر صبح کی سیر، پھر وہاں پھرنا، پھر سائیکلنگ کافی تیز اور لمبا عرصہ، اور اس کے بعد جب نماز میں اٹھتے بیٹھتے وقت تھوڑا سا ہاتھوں پہ زیادہ زور ڈالنا پڑتا تھا. لیکن اس کے جب میں سارکولیکٹک ایسڈ استعمال کیا ہے تو آرام سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پتہ بھی نہیں لگتا تھا. تو یہ تو یقیناً کام کرتی ہے، مجھے تجربہ ہو گیا اس کا. لیکن اس کو مزید استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا فوائد ہیں. پرانے بدن جو تھکے ہوئے ہوں، جن میں رومیٹک پینز ہوں، کیا ان میں بھی کام آتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ اس نے جو بات لکھی ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں اٹ ڈفرز فرام آرڈنری الیکٹرک ایسڈ ان ریلیشن ٹو پولرائزڈ لائٹ. یہ جو اسپن ہے، الیکٹرانک اسپن مالیکولز کا،
یہ پولرائز لائٹ سے ہی پہچانا جاتا ہے. پولرائز لائٹ سے بعض رائٹ اسپن ایک طرف ہو جاتے ہیں اور لیفٹ اسپن والے ایک طرف ہو جائیں گے, سیپریٹ کر دیتی ہے پولرائز. تو یہ کتابوں میں یہ لکھیں گے پولرائز لائٹ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ اس کا اسپن ایک طرف ہے اور اس کا اسپن دوسری طرف ہے لیکٹک ایسڈ فارمولے میں. کیمیکل فارمولے میں دودھ کا تیزاب ہے, اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, اس کا جو ڈاکٹر گریگز نے استعمال کیا ہے وہ بھی دراصل کمزوری سے تعلق رکھتا ہے. ایپیڈیمک انفلوئنزا میں ایک دفعہ گریگز نے اس کو استعمال کیا اور غیر معمولی اس نے فائدہ پہنچایا, کیونکہ ایگزیم جو وہ ہے انفلوئنزا یہ جسم کی توانائی کو کھا جاتا ہے. اسی لیے وارننگ بھی دی جاتی ہے کہ مریض یہ نہ سمجھے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اٹھ کے دوڑنا پھرنا شروع کر دے. آہستہ آہستہ بدن پہ بوجھ ڈالنا چاہیے, ورنہ اس سے بعض دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے, لوگوں کو دل کا حملہ بھی ہو جاتا ہے کمزوری کے باعث. تو انفلوئنزا میں بچوں کو بھی بہت جلدی بھاگنے دوڑنے نہیں دینا چاہیے. یہ اس کا بہترین علاج ثابت ہوا ہے ایک ایپیڈیمک میں. اور اس کی طرف اس کا خیال اس لیے گیا تھا کہ اس نے جب دوسری دوائیں استعمال کی اور فائدہ نہیں, اور آرسنک کا خیال آیا کیونکہ اس ایپیڈیمک میں بے انتہا کمزوری پیدا ہو رہی تھی انفلوئنزا سے. ہر مریض بستر سے لگ جاتا تھا, اس کی حرکت کرنا بھی مشکل تھا, کوئی خاص قسم کا وائرس ایسا تیز تھا. آرسنک دیا, اس نے بالکل کام نہیں کیا. تب اس کو سارکولیکٹک استعمال کا خیال آیا اور اس نے حیرت انگیز کام کیا. انفلوئنزا بھی ٹھیک ہو گیا اور کمزوری بھی جاتی رہی. اس میں مسکولر پروسٹیشن یعنی عضلات کا تھک جانا, معمولی ایکسرسائز سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بہت جلدی تھک جاتے ہیں, ان میں یہ کام آتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود نیند آنے میں دقت ہوتی ہے. تھکاوٹ ہے, نیند کا احساس بھی ہوتا ہوگا, مگر ایسا مریض جس کا بدن بہت جلدی تھک جائے, اس کو نیند نہ آتی ہو, اس میں سارکولیکٹک ایسڈ کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. ہمارے جو ٹائپسٹ ہیں نا بشارت صاحب کے زیر ہدایت کام کرتے ہیں, ان میں ایک یہ خوبی ہے کہ نئے لفظ بڑے ایجاد کرتے ہیں جو پہلے انگریزی رکشے میں بھی نہیں, کسی رکشے میں نہیں ملیں گے. تھراڈ, براڈ سنا ہوا ہے لیکن تھراڈ کبھی نہیں سنا تھا. THROAD وہ اصل میں تھروٹ ہے. میں پہنے کہ تھراڈ یہ پتہ نہیں کون سی کوئی نئی اصطلاح نکلی ہے شاید. کنسٹرکشن ان فیرنگس, sore throat with tightness in nasopharynx, tickling in throat. فیرنگس میں کنسٹرکشنز ہو, فیرنگس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, نرخلا, وہ لیرنگس ہوتا ہے. فیرنگ کھانے کی نالی کا جو حصہ ہے نا اوپر کا, اس کا اردو میں کیا نام ہے؟ ہنجرا. ہنجرا تو وہ سانس کی نالی کو نہیں کہتے, غذا کی نالی, غذا کی نالی, سانس کی نالی کا جو چلے گا حصہ ہوتا ہے اس کو ہنجرا کہتے ہیں میرے خیال میں. غذا کی نالی کہہ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اچھی بات. اور سارکولیکٹک ایسڈ میں بعض دفعہ متلی اور قے بہت شدید ہوتی ہے جو کنٹرول میں نہ آئے کسی طرح بھی, اور پانی بھی نہ پیا جائے, اور کیونکہ پانی سے بھی فوراً قے ہوتی ہے اس لیے مریض بڑی جلدی سوکھ جاتا ہے, اس کا بدن سے پانی سوکھ جاتا ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے سارکولیکٹک ایسڈ بھی ایسے موقع پر جان بچانے والی دوائیوں کے طور پر کام آ سکتی ہے.
اگر لکھنے سے کلائی جلدی تھک جائے تو اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مفید ہے، مگر کبھی تجربہ نہیں ہوا. ہاں، کلائمبنگ سٹیج میں جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے ان کے لیے بڑی اچھی ہے یہ. سیڑھیاں چڑھتے وقت کی جو خاص تھکاوٹ ہے، میں نے کہا ان کو عبداللہ صاحب کو بھیجو، عبداللہ باغ صاحب کو. وہاں ایک دفعہ ہم کچھ 7-8 فلور اوپر گئے، وہ لفٹ کی وجہ سیڑھیوں پہ چڑھے. تو عبداللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ایتھلیٹ اور مضبوط ہیں، اور 1 میل دوڑتے ہیں روز. تو انہوں نے بتایا کہ عجیب بات ہے کہ میں 1 میل دوڑ لیتا ہوں، مگر اوپر چڑھتے وقت میں تو آرام سے چڑھ گیا، وہ تھک گئے تھے بہت. تو انہوں نے کہا یہ میری پرانی عادت بات ہے، یہ چڑھتے وقت کی جو حرکت ہے اس سے وہ بہت جلدی تھکتے ہیں، جو دوڑنے والی حرکت ہے اس سے نہیں تھکتے. تو یہ سارکولیکٹک ایسڈ کی خاص علامت ہے، بھجوا دو ان کو. ہاں، جو ٹائپسٹ یا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، ریپیٹیٹو ایک اور ورڈ ہے بیچ میں، سنڈروم. ہاں مجھے بتا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں سنڈروم یہ کام آئے گی ہو سکتا ہے. اس میں آنی چاہیے. عام طور پر اس میں یہ جو ہے پلمبم وہ بھی مفید ہوتی ہے. ہاتھوں کے حرکت میں فالج یا کلائی میں تکلیف ہو اس میں تو وہ مفید ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ چھوٹے مسل یوز ہوتے ہیں. چھوٹے مسل جو ہیں ان میں بیلس شاید مفید ہوگی وہ بھی، لیکن اس کو استعمال کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. بیلس میرا خیال ہے اس میں مفید ہونی چاہیے. اور اس میں بازوؤں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو سارکولیکٹک ایسڈ کو ان مریضوں میں کیوں نہ استعمال کریں جن کے سینٹرل نروس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے سارے بدن سے اعصاب میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. سلیم نوٹ کر لو. عام طور پر اس کی جو پوٹینسی ہے، میں تو 30 اور 200 استعمال کرتا رہا ہوں، اور اپنے پہ جو تجربہ کیا تھا وہ 200 کا کیا تھا، اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا. لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ 6 سے لے کے 30 تک لکھتے ہیں پوٹینسی، اور ڈاکٹر گریگز 15x بنا کے بیٹھا ہوا تھا بس. جہاں وہ ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے بیچارے، تو جہاں ہاتھ تھک گئے وہیں چھوڑ دی پوٹینسی، حالانکہ اس کو یہی دوائی کھانی چاہیے تھی. سولینم نائگر ابھی ہے نا وقت ہمارے پاس. ہاں، سولینم نائگر بلیک نائٹ شیڈ یہ کافی استعمال ہونے والی دوا ہے، اور رات کو جو بچے ڈر جائیں ان کے لیے بڑی مفید ہے. عام طور پر سولینم نائگر تو اسپیزمز کے لیے میں دیتا رہا ہوں، بچوں کے اسپیزم میں بھی اور بعض مرگی کے اسپیزمز میں بھی سولینم نائگر کام آتی ہے. اس کو میں اس میں استعمال کر کے دیکھا ہے مفید. یہ جو پیچھے گردن توڑ بخار ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، میننجائٹس. ہاں، میننجائٹس میں بہت مفید ہے سولینم نائگر. اگر کسی سٹیج میں بھی شروع کرا دیں تو اس سے جو بعد میں زیادہ طبیعتیں خراب ہو کے مستقل بد اثر رہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے سولینم نائگر بہت اچھی دوا ہے. ساری باڈی سٹف ہو جاتی ہے اس میں، ٹیٹنک اسپیزم. ایک دفعہ ایک شخص ایک بچی کو لے کے آیا تھا جس کو ویسے مرگی نہیں تھی، اور مگر کچھ عرصے کے بعد وہ ساری باڈی جو ہے سٹف ہو جاتی تھی. تو اس کو ایک کیس میں تو مجھے یاد ہے، اور بھی کئی ایسے کیس آتے رہے ہیں، سولینم نائگر نے بہت فائدہ دیا تھا، ایک دم فائدہ دیا تھا. 1-2 خوراکیں دلوائیں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے وہ رپورٹ کرنے آیا تھا کہ یہ بچی اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے وہ غائب ہو جائے گی، سارا جسم سٹف ہو جائے گا بالکل.
حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ بیٹھی ہوئی گرتی نہیں تھی، صرف وہیں اسٹیف ہو کے بیٹھ جاتی تھی، کچھ دیر کے بعد چل پڑتا تھا جسم. اس میں سوئل ہم نے آگے دی تو اللہ کی فضل سے اس کو جہاں تک مجھے یاد ہے پھر کبھی شکایت نہیں ہوئی. نائٹ ٹیررز میں بتایا آپ کو، رات کو بچوں کے ڈر میں بہت مفید ہے. اس کا جو نائٹ ٹیرر ہے اس کا خوابوں سے تعلق نہیں ہے. خوابوں والا جو ٹیرر ہے اس میں ارجنٹم نائٹریکم زیادہ مفید ہے، لیکن اس کا تعلق ویسے ہی رات کے خوف سے ہے جو آرسنک کی یاد دلاتا ہے، مگر جو ٹیرر کی کیفیت ہے یہ دورہ دار کیفیت ہوتی ہے. جو مستقل رات سے ڈریں ان کے لیے آرسنک دوا بہتر ہے. آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں درد ہوتا ہے اس سے. اگر گلے میں ٹکلنگ کے ساتھ کھانسی ہو، اس میں بہت سی دوائیں اور بھی ہیں، یہ بھی بتائی جاتی ہے، اگرچہ میں نے اس میں کبھی استعمال نہیں کی. ٹیریڈونیم ٹکلش کھانسی میں بھی بہت اچھی ہے. رسٹاکس اگر وہ ایگزیمیٹس ہو اور خارش، جس طرح بار بار خارش کا حملہ ہوتا ہو، اس میں رسٹاکس کی بعض ایک ہی خوراک ٹھیک کر دیتی ہے، مگر اگر کرونک چل جائے تو میں نے دیکھا چیریڈونیم اس میں بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. سولن نائگر میں جو بخار ہے اس میں سردی اور گرمی بار بار بدلتے ہیں، یعنی ٹھنڈ کا دورہ اور پھر تیز تپش. جو چھوٹی سی اتنی سی علامتیں صرف رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ زیادہ جو اہم باتیں میں نے بتا دی ہیں، باقی جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسٹرونشیم کارب پڑھا نہیں چکا آپ کو پہلے؟ اسٹرونشیم کارب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کے نتیجے میں یا آپریشن کے نتیجے میں جو اچانک زندگی ڈوب جاتی ہے، اگر فوری طور پر اسٹرونشیم کارب دی جائے تو خدا کی فضل کے ساتھ، جیسے کاربوویج بعض امراض کے انتہا پر کام آتی ہے، اسی طرح اسٹرونشیم کارب آپریشنز یا ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں جو اچانک انرجی کرائسس آتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو کر وہ بڑی تیزی سے آدمی موت کی طرف بڑھتا ہے، اس میں اسٹرونشیم کارب کی ایک ہی خوراک ایک دم کار پلٹ دیتی ہے. اور یہ تو میں نے بارہا تجربے میں دیکھا ہے، جن کو شوق پہنچے، خاص طور پر سرجیکل شوق، اور وقت پر اسٹرونشیم کارب مل جائے تو بلا تاخیر کام کرتی ہے. پھر یہ کاربوویج بھی اسی طرح، جب دمے کی خارتوں کی وجہ سے یا اور خرابیوں کی وجہ سے، عام طور پر لنگس کی خرابی سے یا دل کی بیماری سے جب مریض ڈوبتا ہے تو آخری لمحوں میں کاربوویج کی ایک خوراک اس سے پھر دوبارہ جگا دیتی ہے. کیا کاربوویج پڑھا چکا ہوں، اسٹرونشیم کارب نہیں پڑھائی ہے؟ کتاب میں ہے؟ میں نے کہا وہ یادداشت کی دوائی نکالو. بشارت صاحب اور سنین نے مل کے ساری دوائیاں، میں بھی کہتا تھا، میں نے مجھے لگتا ہے بار بار میں نے بتایا ہوا، اس کا ذکر کیا ہوا ہے، باقاعدہ نہیں، اسٹامپ پیپر میں لکھی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر پڑھا چکا ہوں تو اس کی اور کوئی علامت بتائیں اس کے علاوہ اسٹرونشیم کارب کی. بالکل ٹھیک ہے، پڑھا چکا ہوں، پکی بات. گردن کا جو ہے نا اس کے لیے زندہ باد وہی گردن کے یہ جو ٹخنوں میں وہ ہو جاتا ہے نا، اسپیزم، موچ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اسپیزم ہو جاتے ہیں پھر ٹخنوں کے اندر، اس میں بھی بہت مفید ہے. اور گردن کے پچھلے جو پٹھے ہیں ان کے اکڑنے اور اسٹف ہو جانے کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے. یہ تو پکی بات ہے، پڑھائی ہوئی ہے.
لیکن ایک چیز آپ نے نہیں بتائی، ٹخنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جب موچ آئے اس میں تو عام طور پر ٹخنوں میں ورم بھی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ پاؤں کی ورم بغیر موچ کے اگر ٹخنوں کے ارد گرد ہو اس میں بھی یہ مفید ہے. یعنی صرف پاؤں کی ورم جو ٹخنوں کے گرد زیادہ ہو، بعض عورتیں بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں پاؤں ان کے ٹخنے کے ارد گرد کافی پھولا ہوا ہوتا ہے ایسا، اور کبھی مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے اسٹونشیم کارب، کیونکہ دوسری دوائیں جو دل کی اور ایسی جو گردے کی دوائیں ہیں وہ عام طور پر باقی علامتوں کی وجہ سے ذہن میں آتی نہیں، مگر یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا دل سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ٹخنے کی موچ کے نتیجے میں ورم جو ہے وہ اور چیز ہے. یہ ٹخنوں کے گرد جو ورم ہے اس میں دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے پہلے جو کہ میں استعمال کی میرے ذہن میں نہیں گئی تھی، میں نے دوبارہ پڑھا تو لکھا ہوا ہے کہ رن آف ڈراپسیکل ایکیومولیشنز may be used with advantage to tone the heart. اس لیے جو مرتے ہوئے کو اٹھاتی ہے تو ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جو ہارٹ کو ٹون کرتی ہوگی. تو اس کو بھی سلیم یاد رکھنا مریضوں کے لیے. آپ کا جو ہومیوپیتھک بورڈ بنا ہوا ہے آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں. اسٹوفینتھس پڑھا چکا ہوں. اچھا چلو شکر ہے، کوئی تو دوائی آئی. یہ اسٹوفینتھس تو جو ہارٹ کو ٹون اپ کرنے کے لیے چوٹی کی دواؤں میں سے ہے، اور جب کچھ نہ ہو اور دل کو فوراً جس طرح کریٹیکس کام کرتی ہے اس طرح اسٹوفینتھس بہت اچھا کام کرتی ہے. خاص طور پر اگر ڈراپسیکل کنڈیشنز پیدا ہو چکی ہوں جسم میں جگہ جگہ پانی کے اجتماع سے، جو اس وجہ سے اگر اجتماع ہو کہ دل خون کو اوپر پھینکتا نہیں پوری طرح اور لنگز میں بھی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں ہاتھ پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، اس میں اسٹوفینتھس ایک بہت اچھا کام کرنے والی دوا ہے اور اکثر استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز. اور اس میں بھی اس میں سکریشن جو ہے منہ کی وہ بعض دوسرے گلینڈز کی بھی دونوں طرح زیادہ بھی ہو جاتی ہیں کم بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ کوئی علامت نہیں جسے آپ اس کو پکڑ سکیں. ڈبل ویژن بعض دفعہ پیچوٹری گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کی انفلمیشن سے بھی جو دباؤ پڑتا ہے، اور بھی بہت سی وجوہات سے، اگر چوٹ کے نتیجے میں کوئی کلاٹ بن جائے اس کے دباؤ سے بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے بھی ہوتا ہے، لمبی تھکاوٹ اور اعصابی کمزوری سے. ایسی صورت میں اگر اعصابی کمزوری سے پیدا ہوا ہو تو رسٹاکس بھی بہت مفید ہے اس میں. لیکن یہ ہر ڈبل ویژن کی وجہ معلوم ضرور کرنی ہے. اگر چوٹ لگی ہوئی ہے تو پھر ایکونائٹ اور اوپیم وغیرہ اونچی طاقت میں، یا آرنیکا اور اوپیم اونچی طاقت میں دی جائے. ایک اسٹوفینتھس میں ٹیمپرل پینز کے ساتھ ڈبل ویژن لکھا ہوا ہے. دائیں بائیں کن پٹیوں میں درد زیادہ ہو اور پھر ڈبل ویژن ہو، ٹیمپرل اسی کو کہیں گے نا. تو ہو سکتا ہے اندر کوئی کلاٹ بن رہا ہو یا بلیڈنگ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے پین بھی ہے اور ڈبل ویژن بھی ہے. تو یہ کیا کام کرتی ہے میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ خون پر اس کے اثر کے متعلق مجھے پہلے کوئی علم نہیں. اور اگر اوپر چڑھنے میں سانس جلدی پھولے، ایک تو ہے نا بدن کی تھکاوٹ، وہ میں نے آپ کو دوسری دوائی ساکولیکٹک ایسڈ بتائی ہے. اگر سانس جلدی پھولے تو اس میں یہ دوائی بہت مفید ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والوں کے لیے بہت مفید ہے. اگر چند قدم چڑھنے سے ایک دم سانس پھول جائے، آپے سے باہر ہو جائے، اس میں کریٹیکس بھی مفید ہے، آرسنک بھی مفید ہے، کافیا بھی مفید ہے،
اور یہ بھی نبض تیز ہو جاتی ہے. دل کا درد جو انسفیشنسی آکسیجن کی انسفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہو اس میں بھی اسٹوفینتھس مفید ہے. اسے دل کے امراض میں اکثر استعمال کرتے رہنا چاہیے. انجائنا میں میں نے دیکھا ہے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے بعض دفعہ, وہ بھی انسفیشنسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو عموماً اس کو دل میں یاد رکھیں. اور یہ جو امپیئرڈ سائٹ ہے جبکہ ٹیمپل حصوں میں درد ہو, وہ چونکہ خطرناک چیز ہے, اس میں اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ٹیوکریم میرم کیکتھیم اس کا نام ہے. یہ ٹیوکریم نیزل میں ریکٹل سمٹمز میں زیادہ پائی جاتی ہے. بچوں کے امراض میں جس میں کرونک نیزل ٹار ہے, ایٹروفی ہے, offensive crust اور کلنکرز ہیں ناز میں, ازینا, loss of sense of smell, eyes lids red and puffy, tarsal tumors. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں آج تک میں نے کبھی ٹیوکریم استعمال نہیں کی, اس لیے میں خود بھی تعجب سے پڑھ رہا ہوں اس کو, کیونکہ اس کی علامت کوئی ایسی سمجھ نہیں آئی جس کی وجہ سے ان چیزوں میں ٹیوکریم کو استعمال کیا جائے. کسی کے تجربے میں ہے کوئی؟ بشار صاحب آپ نے بڑی لمبی پریکٹس کی ہے کوئٹے میں, ہاں ٹیوکریم نے کبھی استعمال کیا تھا؟ اس کو کیڑوں میں استعمال کیا. کیڑوں میں؟ کیسے کیڑوں میں؟ اور یہ ناک کے جو ناک کے کیڑے نزلے میں. اب وہ کیڑے کیا رہے تھے؟ کیڑوں میں بھی ایسے دی ہے لیکن کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ناک کے نزلے میں اور ناک کے نزلہ ہوتا ہے وہ جہاں اور بھی ہوتے ہیں پولپس جو بن جاتے ہیں. نظر ڈالوں, میں نے دیکھا نہیں اس کو, چونکہ پہلے اس تجربے میں نہیں آئی اس لیے مجھے فوری یاد نہیں آ رہی باتیں. ایک منٹ میں تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں جلدی سے نظر ڈال کے بتاتا ہوں اور کیا کیا چیزیں ہیں. اس کو میں استعمال کرتا ہوں لیکن کسی اور مرض میں, بالوں کے گرنے, ہاں اس میں استعمال کیا تھا اور کافی مفید ہے, لیکن دوسری چیزوں میں کبھی استعمال نہیں کیا. چمونوں میں مفید ہے, ہاں پیٹ میں کیڑے اور ناک میں اس کے نتیجے میں کھجلی اور سینسٹیوٹی, یہ دو باتیں تو آپ ذہن میں باندھ لیں اس کے ساتھ. اور رات کے وقت چونے اکثر زیادہ کھل کھیلتے ہیں, اس لیے بچہ بہت بے چین رہتا ہے ان کی وجہ سے. اور ٹکلنگ اس میں کافی پائی جاتی ہے, ناک کے اوپر بھی, اندر بھی, اور کھانسنے میں بھی وہی ٹکلنگ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں چیلیڈونیم کے حوالے سے. اس میں فنگر ٹپس اور ٹوز وغیرہ میں تکلیفیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں, اور خاص طور پر ناخنوں کے اندر جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے جیسے درد, ویسی علامتوں میں یہ ٹیوکریم بھی مفید بتائی جاتی ہے. لیکن اصل اس کی جو ہم نے دوا بتائی تھی وہ آسٹریلیس کیا نام, میگنیٹک پولس آسٹریلیس, یعنی میگنیٹک پول جو آسٹریلیا کے شمال کا ہے, وہاں سے انہوں نے دوائی بنائی ہے. اور وہ بھی عجیب و غریب چیز ہے, اس کا دماغ میں کیسے آیا, کیسے اس کا پول کی دوائی بنائی, لیکن اتنی نمایاں کام کرنے والی دوا ہے اس میں کہ جو ان گوئنگ ٹو نیلز ہیں ان میں جتنی میں نے دوائیں استعمال کر کے دیکھی ہیں یہ چوٹی کی دوا ہے. اس میں ایک ٹیوکریم بھی ہے, اس کو بھی شامل کر لیں. بس دو باتیں اس کی نمایاں ہیں, نیزل اور ریکٹل, اور دونوں جگہ چمونے کام کر رہے ہیں. وہ جو تھریڈ ورمز ہیں
वो नेजल के भी जिम्मेदार हैं और नाक के भी जिम्मेदार हैं। वो इरिटेशन करते हैं या खारिश पैदा करते हैं, बाहर भी होती है अंदर भी, उसकी वजह से नज़ले जारी हो जाते हैं और लंबे अरसे रहें तो फिर वो मुस्तकिल मर्ज बन जाता है। तो ट्यूक्रियम को इन 2 चीज़ों में याद रखें। और दूसरा जो मैंने इस्तेमाल करके देखा था, किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बालचर में नुस्खे में ट्यूक्रियम जो है वो बहुत मुफीद है। चलें जी, ये हो गई दवाएं। आज बड़ी दवाएं पढ़ ली हमने, वो भी जो पहले पढ़ी हुई थी वो भी पढ़ ली। मैंने कहा और इसके अलावा कौन सी रह रही हैं, बता दूं मेरे वक्त के ऊपर। हाँ, आपको ये बताना था एक तजर्बा जो एड्स के मरीजों पर हुआ है, और अब चूंकि वक्त नहीं है मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा फिर, ठीक? कल याद कराना। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है एक जगह से। अस्सलाम वालेकुम।